वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक नज़राना पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुम करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम सलातुम वसलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इससे पहले कि मैं अपनी तक़रीर का आगाज़ करूँ, एक मशवरा आपको पेश करता हूँ। अगर बेहतर लगे तो कबूल कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हम जब भी कोई प्रोग्राम करें, चाहे मीलाद का हो, चाहे 11वें का हो, चाहे छठी का हो और चाहे 40वें का हो, हमें वक्त का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, हम जिस इलाक़े में हैं और भी दीगर फ़िरक़े अपनी तबलीग करते हैं, हम भी अपनी तबलीग करते हैं, मगर ये सिर्फ़ यहीं की बात नहीं है। तक़रीबन जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ अक्सर चीज़ देखता हूँ कि हमारी तक़रीरें 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक चलती हैं। सुबह नतीजा ये होता है कि नमाज हमारी बोले, आप बोले, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, क्योंकि तजर्बा आप। दूसरी बात क्या है, जो सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ कि जब हमारे प्रोग्राम का कोई टाइम नहीं होता है तो इसमें जो पढ़ा लिखा तबका है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और साथ ही साथ वो लोग जो ड्यूटी करते हैं, किसी को 7 बजे जाना है, किसी को 8 बजे जाना है, तो जो आदमी 1 बजे तक, 2 बजे तक जगेगा वो सुबह उठकर अपनी ड्यूटी कर सकेगा। यही वजह है कि हम जब तक़रीरी प्रोग्राम रखते हैं तो बाशऊर लोग महफिल में कम आते हैं, बल्कि वो लोग जिनको कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत होती है, या वो लोग कि जिनको सुबह कहीं जाना नहीं होता है। बेशक इसलिए हम एक मिजाज बनाएं कि इंशाअल्लाह अपने महल्ले में जो भी प्रोग्राम करें 11 बजे तक उसे समेट दें। और आपको बाहर से बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपका प्यारा मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, यहाँ के तलबा नाज़ शरीफ भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे हज़रत अल्लामा ज़कीउल्लाह साहब क़िबला क़ादरी का तो बेहतरीन बयान होता है, आप जानते हैं। बस हज़रत की तक़रीर हो जाए, अगर मुनासिब समझे तो 15-20 मिनट में, और 11 बजे तक हम प्रोग्राम ख़त्म कर लें। जब एक जहन बना देंगे ये, तो लोग ये समझेंगे कि 11 बजे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, खाना खाने के बाद जो चलते चलते टहलते हुए सुन के आ जाते हैं क्या बयान, तो उन तक दिन की बात पहुँच जाएगी। और वो इस इंतज़ार में रहेंगे कि हज़रत अभी बैठेंगे, अभी बैठेंगे, अभी बैठेंगे, तो बिस्तर पर वो सो जाएंगे, हज़रत स्टेज पर बैठे रह जाएंगे। इसलिए आप एक ज़हन बनाएं, एक मिजाज बनाएं, तो इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर हूँ इस बात को लेकर कि हम चूँकि 11वें शरीफ वाले हैं। कौन से हैं बोले भाई? 11वें शरीफ। आज इसको लोग कहते हैं बिदअत है, वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते? बोलते नई चीज़ है। एक हदीस असल में है और बहुत मशहूर हदीस है, हद तवातुर को ये हदीस पहुँची हुई है, तकरीबन हर आम व ख़ास और मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा इसे जानता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुन्नत बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लें कि नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। क्या? हर बिदअत गुमराही है। तो अब बिदअत किसे कहेंगे और कौन सी बिदअत से इंसान गुमराह होगा? क्या इस हदीस का ज़ाहिरी यही मतलब है कि हम जो भी नई चीज़ करें वो गुमराही, वो बिदअत रखें? गुमराही अलग चीज़ है, बेदीनी अलग चीज़ है, और गुनाहगार होना ये अलग चीज़ है। गुनाह ये अलग चीज़ है, गुमराही ये अलग चीज़ है। जब गुमराही आती है तो इंसान बेदीन हो जाता है, उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं।
اس کے اچھے کام سب بیکار ہو جاتے ہیں جو بھی اس نے کیا ہے، اور گنہگار ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ دو باتیں آپ سمجھیں، ایک کیا ہے گمراہی، بے دینی، اور ایک کیا ہے بدعملی۔ جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز 5 ٹائم کی ہر مسلمان پر عاقل بالغ پر فرض ہے، بولو ہے عقیدہ کہ نہیں؟ بے شک یہ ایمان ہے، اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ اور عمل کیا ہے کہ اسے 5 ٹائم ہم پڑھیں۔ اب کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے مگر اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز فرض ہے، تو اسے گمراہ نہیں کہا جائے گا، اسے بے دین نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر یہ اعتقاد رکھے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، یا 5 کے بجائے 6 فرض ہیں، یا 6 کے بجائے 4 فرض ہیں، تو اب یہ گمراہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے نبی نے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز پر نماز پر نماز پر اصلاح معاشرہ پر تقریر ہو۔ سمجھے بات کو آپ، نبی نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر، 5 چیز۔ اب وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلا الاول التوحید، سب سے پہلا ایمان ہے۔ کیا بولے ہیں؟ ایمان، جس کو ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 ہوئے کہ نہیں؟ اور پہلا ایمان لا کر 5۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، اسلام کے 2 پہلو ہیں، پہلا عقیدہ اور دوسرا عمل۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الاول والصلاۃ، جو پہلی چیز ہے وہ نماز ہے، یہ نہیں فرمایا نبی نے۔ یہ نہیں کہا الاول الزکاۃ، کہ جو پہلی چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا الاول الصوم، کہ جو پہلا ہے وہ روزہ۔ نبی یہ نہیں فرمایا الاول الحج، کہ جو پہلا ہے وہ حج ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بولے جو پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان اگر مضبوط ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، تو نماز بھی کام آئے گی، روزے بھی کام آئیں گے، حج بھی کام اور زکوٰۃ بھی کام آئے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، درست نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھیں کہ اگر ایمان میں خرابی ہو اور نماز پر بیان ہوتا رہے، ایمان میں خرابی ہو اور زکوٰۃ پر بیان ہوتا رہے، ایمان میں خرابی ہو اور حج پر بیان ہوتا رہے، ایمان میں خرابی ہو اور روزے پر بیان ہوتا رہے، ایمان میں خرابی ہو اور ماں باپ کی فرمانبرداری پر بیان ہوتا رہے، ایمان میں خرابی ہو اور اخوت و ہمدردی کی بات ہوتی رہے، تو پھر ہمارے یہ اعمال صالحہ کام کے نہیں آئے۔ لوٹا دیکھا ہے آپ نے؟ لوٹا، اب مان لیجئے لوٹا آپ نے دیکھا کبھی ٹوٹ جاتا ہے تو جہاں اس کی ٹوٹی ہوتی ہے کبھی وہاں سے وہ ٹوٹتا ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور کبھی نیچے سے پھوٹتا ہے۔ 2 چیزیں سمجھیے گا، ٹوٹی کے پاس سے کبھی پھٹ جاتا ہے اور کبھی نیچے پیندی سے سوراخ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پانی گرنے لگتا ہے۔ اب نیچے پیندی سے لوٹا پھٹا ہوا، لوٹے کی بنیاد کس پر ہے؟ بولے پیندی پر۔ لوٹے کی بنیاد کس پر ہے؟ پیندی پر۔ پیندی پھٹی ہوئی ہے، تارکول، الفی اور فی زمانہ چپکانے کی اشیاء آپ ٹوٹی کے پاس لگا رہے ہیں، بولو پانی رکے گا؟ کوئی بھی پانی اس کے اندر آپ رکھیں گے، اگر نیچے پھٹا ہے تو پانی رک نہیں سکتا۔ اور نیچے اگر آپ نے درست کر دیا، نیچے کا حصہ صحیح کر دیا، جو بنیاد ہے اس کو صحیح کر دیا، تو اگرچہ ٹوٹی کے پاس پھوٹا ہوا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ پانی تو رک ہی جائے گا۔ بے شک، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور اگر ٹوٹی کے پاس بھی صحیح کر دیا تو پورا لوٹا پانی بھر جائے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ایمان درست ہے تو نماز بھی اس میں ٹھہرے گی، ایمان صحیح ہے تو زکوٰۃ بھی اس میں ٹھہرے گی، ایمان درست ہے تو حج بھی اس میں رکے گا، ایمان صحیح ہے تو رمضان کے روزے بھی اس میں ٹھہریں گے، ایمان صحیح ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد سب اس میں ٹھہریں گے۔ اور ایمان ہی نہیں درست ہے تو پھر سمجھو کہ ہم یوں ہی اوپر چل رہے ہیں، نیچے لوٹا پھٹا ہوا ہے، جو کچھ پڑتا ہے نیچے سے نکل جا رہا ہے۔ پہلے عقیدے کی اصلاح ہونی ضروری۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 11ویں کو لوگ بدعت کرتے، اگر
عمل سے انسان گمراہ ہوتا تو جتنے بے نمازی ہیں سب گمراہ ہوتے، بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ پورے جرول میں، پورے کٹرا میں مشکل سے 5% لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ بولو ایسا کہ نہیں ہے؟ آپ یہاں کی آبادی کا جائزہ لے لیں اور مسجدوں کا جائزہ لیتے ہیں، کتنے نمازی آتے ہیں؟ چاہے پچھم مسجد ہو، چاہے تقیہ مسجد ہو، چاہے حمزہ مسجد ہو، چاہے بلال مسجد ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اگر عمل سے انسان گمراہ ہوتا اور رمضان کے مہینے میں جتنے روزہ نہیں رکھتے تھے سب بے دین ہو جاتے، سب بے دین ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بے عملی سے انسان بے عمل ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے۔ یعنی جو نماز نہ پڑھے اسے ہم گنہگار کہیں گے، گمراہ نہیں کہیں گے۔ جو زکوٰۃ نہ دے اسے ہم گنہگار کہیں گے، گمراہ نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کہ نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، ایک مسئلے کا استنباط کرتے ہیں۔ امام شافعی کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ یقیناً کافر ہو جاتا ہے، مگر قربان جائے ہم حنفیوں کے امام، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمتوں پر ہم قربان ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ کافروں جیسا اس نے کام کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت تشریف فرما، ہم حنفی ہیں اس لیے ہمیں احناف کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا کہ اگر عمل میں خرابی ہو تو انسان گنہگار ہوگا؟ کیا ہوگا بولے؟ گنہگار ہوگا۔ اور عقیدے میں خرابی ہو تب گمراہ ہوگا۔ بے شک۔ عمل میں خرابی تو گنہگار، فاسق، مجرم، پاپی، اور عقیدے میں خرابی ہو تو بے دین، گمراہ، دین سے الگ۔ یہ سمجھ گئے؟ اور اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ بولے کیا؟ آپ اٹھائیں پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے آدم کو حکم دیا، جب ہم نے ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بے شک۔ اب دیکھیں ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نہیں نکال دیا۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ وہ ابلیس جو ہے معلم الملائکہ رہ چکا ہے۔ کیا؟ معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد، کتنا علم رہا ہوگا؟ تو اگر جو فرشتوں کو پڑھائے وہ گمراہ ہو جائے تو ندوہ میں پڑھائے تو گمراہ نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ بہت بولے بھائی، جنت میں رہے، فرشتوں کو تعلیم دے تو ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے۔ تو کیا اگر ندوہ میں پڑھائے، دیوبند میں پڑھائے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھائے، گمراہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جب جنت میں رہ کر گمراہ ہو سکتا ہے تو خانہ کعبہ میں بھی اگر نماز پڑھاتا ہے اور پر عقیدگی کا شکار ہے تو اسے بھی بے دین اور گمراہی کا۔ بے شک، بہت خوب بہت خوب۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا، 8ویں پارے میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتنی قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جیسے ہی اس نے سجدے سے انکار کیا، نہیں کیا، سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے، یہ کھڑا رہا، تو اللہ نے ڈائریکٹ سے جنت سے باہر نہیں کیا۔ اللہ کی نافرمانی کی تھی نا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا نا، فوراً باہر نکال دینا چاہیے، فوراً باہر نکال دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اسے باہر نہیں کیا بلکہ اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ ما منعک، کس چیز نے تجھ کو روکا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو
تو اس نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اس نے اپنا ایمان بیان کیا، کہا انا خیر منہ، میں نبی سے بہتر ہوں، میں نبی سے بہتر ہوں، میں نبی سے افضل ہوں، میں نبی سے اعلیٰ ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے بنایا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ جب اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ میں نبی سے بہتر ہوں، تو اللہ نے حکم دیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تیرا ایسا عقیدہ ہے کہ تو نبی سے بڑھنے کی بات کرتا ہے، اب تو گمراہ ہے، نکل جا جنت سے، مردود ہے تو، اللہ کی رحمت سے تو دور ہو چکا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر نئی چیز گمراہی نہیں ہے، بلکہ ہر نیا عقیدہ یہ گمراہی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہر نیا عقیدہ یہ گمراہی ہے۔ اب دیکھو 11ویں کو اس پر تو جب آپ یہ سمجھ گئے، ایک حدیث کا مفہوم آپ سن لیں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دین میں نئی چیز ایجاد کرے، کیا ایجاد کرے؟ دین میں نئی چیز نکالے، اور وہ چیز قرآن و حدیث کے اصول کے موافق ہو، تو ایجاد کرنے والے کو، نکالنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ بے شک، بے شک۔ اور جو دین میں برا طریقہ نکالے، بری چیز رائج کر دے، تو اس پر عمل کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے اس کو ایجاد کیا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ معلوم ہوا اگر اچھی چیز نکالیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا، اور بری چیز نکالیں گے تو عذاب جاریہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پتہ چلا عمل سے انسان گمراہ نہیں ہوتا بلکہ گنہگار ہوتا ہے۔ اچھے کام کریں گے، اچھی چیز دین میں نکالیں گے، تو یہ چیز آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گی، آپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوگی۔ اور اگر آپ نے دین میں بری چیز نکالا ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو وہ چیز آپ کے لیے عذاب کی وجہ بن جائے گی، عذاب کا باعث بن جائے گی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو دو چیزیں، ایک ایمان اور ایک عمل۔ اگر عمل میں خرابی آتی ہے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور عقیدے میں خرابی آتی ہے تو آپ گمراہ ہوں گے، بے دین ہوں گے۔ اب آئیے ہم 11ویں کو اسی پر تولتے ہیں۔ کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس چیز پر عمل کرنا گمراہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمایا۔ اللہ کی مقدس کتاب یہ بھی ہے، بولے ہیں 4 بڑی کتابیں ہیں۔ زبور، جب تک حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ رہا، زبور پر عمل ہوتا رہا، زبور کو لوگ پڑھتے رہے، زبور کے موافق لوگ اپنی زندگی گزارتے رہے، اور جب اللہ نے چاہا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی۔ جب توریت کی تلاوت شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا اور زبور پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد جب دنیا میں پھر ظلم، پاپ، بے ایمانی، بدعقیدگی بڑھنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کو ایک مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تک داؤد علیہ السلام کا زمانہ رہا، لوگ زبور پڑھتے رہے، کیونکہ وہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رہا، لوگ توریت کو پڑھتے رہے، توریت پر عمل کرتے رہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رہا، لوگ انجیل کو پڑھتے رہے، انجیل پر عمل کرتے رہے۔ اور جب اللہ نے چاہا تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کو اپنی مقدس کتاب قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب قرآن پر عمل ہو رہا ہے، جب تک قرآن پر عمل ہوتا رہے گا، نبی کا زمانہ چلتا رہے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جب تک زبور پڑھی گئی تب تک داؤد علیہ السلام کا زمانہ، جب تک توریت پڑھی گئی تب تک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، جب تک انجیل پڑھی گئی تب تک عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ اب مجھے کہنے دیا جائے کہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا، جب تک قرآن پر عمل ہوتا رہے گا، تب تک کسی اور نبی کا زمانہ نہیں، محمد رسول اللہ کا زمانہ ہوگا، اور صبح قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن غوث الورا کانفرنس مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ اب پھر بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ پھر 11ویں کیا ہے؟ 11ویں کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے 11ویں ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے نئی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی پہلے 11ویں تو سمجھ لو کیا ہے۔ بھائی اتنے لوگ بیٹھے، اس میں کتنے لوگ کمپیوٹر پڑھے ہوئے ہیں؟ بولے بھائی ہے وہ کمپیوٹر پڑھا ہوا؟ یہ ہمارے قاری صاحب پڑھے ماشاءاللہ۔ اگر قاری صاحب سے یہ کہیں کمپیوٹر خراب ہے، اچھا ماشاءاللہ آفتاب بھائی بھی ہیں، آپ سے کوئی بولے کمپیوٹر خراب ہے تو کمپیوٹر میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مانیٹر ہوتا ہے، ایک کی بورڈ ہوتا ہے، اور ایک ماؤس ہوتا ہے، اور ایک سی پی یو ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں نا؟ تو اگر کمپیوٹر میں خرابی ہوگی تو ان 4 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز میں خرابی ہوگی، تبھی تو آپ کہیں کمپیوٹر خراب ہے۔ ماؤس خراب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر خراب ہے، سی پی او خراب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر خراب ہے، مانیٹر خراب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر خراب ہے، کی بورڈ خراب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر خراب ہے۔ لیکن اگر آپ کا مانیٹر بھی صحیح ہے، کی بورڈ بھی صحیح ہے، ماؤس بھی صحیح ہے، سی پی او بھی صحیح ہے، اور پکچر تصویریں اچھی طرح نظر آتی ہیں، تو کوئی کہے کمپیوٹر خراب ہے تو آپ مانیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں، جس طرح کمپیوٹر 4 اشیاء سے مل کر بنا، ایسے ہی 11ویں کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ 11ویں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور غوث اعظم کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں، جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور غوث اعظم کے نام پر فاتحہ دلاتے ہیں، غوث اعظم کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، اور پھر امیر ہو کہ غریب، امیر ہو کہ غریب، بادشاہ ہو کہ فقیر، ہم سب کو کھلاتے ہیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو ذکر غوث اعظم کراتے ہیں، علماء بلاتے ہیں، سامعین آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذکر کے بعد صلوات و سلام ہوتا ہے اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے، شیرین تقسیم کی جاتی ہے، لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ بولے یہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی بے شک 11ویں میں یہی کرتے ہیں نا؟ جی۔ اب ان سے پوچھو سب سے پہلے کہ 11ویں کے نام پر ہم جو بکرا ذبح کرتے ہیں یا مرغا ذبح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے تو اور یہ حرام ہے چونکہ غیر اللہ کے نام پر تم 11ویں کر رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر۔ ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کو پھر سے پڑھ لو، دوسرا پارہ نکالو، 5واں صفحہ کھولو، اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ وہ جانور کہ اللہ نے تم پر حرام کیا، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرے تو یہ حرام ہے۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے تو حرام نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو یہ حرام ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے، 1400 سال پرانا عقیدہ ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا اور اسے کھانا یہ حرام ہے، یہ 1400 سال پرانا عقیدہ۔ توجہ رہے، اللہ کے نام پر ذبح کرے تو حرام نہیں ہے، حلال ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو حرام ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اب دیکھیے کہ ہم 11ویں کے موقع پر غوث اعظم کے نام سے بکرا ذبح کریں یا مرغا ذبح کریں اور لوگ اسے کہیں بدعت ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ذبح کے وقت ہم نے کیا پڑھا۔ ہم جب بکرا ذبح کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے بسم عبد القادر جیلانی، ہم یہ نہیں کہتے بسم خواجہ غنی نواز، کسی بھی ولی کے نام سے کرتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہی کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ جائز ہے ناجائز نہیں، اور یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے۔ کون سا؟ اگر میری یہ بات نہ سمجھ پائیں، نہ مانے کہ سنی مولانا نے بیان کیا تو نہیں مانوں گا، تو روڈ کے اس پر جلوہ کے جتنے قصائی ہیں جا کر ان سے پوچھ لیں کیا پڑھ کے ذبح کرتے ہیں۔ یہ تو ادھر میں ہے آپ کے نا، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں ان کے نام سے ذبح کریں گے تو یہ حرام ہوگا۔ اور ہم سنی
اہل سنت والجماعت ہم کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے. جاہل سے جاہل ہوگا وہ بھی امام صاحب کو بلاتا ہے حضرت ذبح کر دیجئے. بے شک بہت خوب ماشاءاللہ. تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا اور اس کو کھانا یہ نیا عقیدہ ہے. بولے بھائی یہ نئی بات ہے. ہاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو نہ کھانا یہ نئی بات ہے. بے شک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کریں اور اسے نہ کھائیں یہ نئی بات ہے. تو غوث اعظم کی 11ویں کے موقع پر اگر جانور ہم نے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا یا بریانی بنائی اور دوستوں کو کھلایا, احباب کو کھلایا, پڑوسیوں کو کھلایا, رشتہ داروں کو کھلایا, مدرسے کے بچوں کو کھلایا, غریبوں کو کھلایا, امیروں کو کھلایا تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ نہ کھلانا اور اس کا اعتقاد رکھنا کہ یہ حرام ہے یہ بدعت ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ پرانا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ. اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا ثواب غوث اعظم کے نام پہنچاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غوث اعظم کوئی صالح ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب. اب کوئی پوچھے کہ ثواب پہنچنا جائز ہے کہ نہیں, اس کی ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں احادیث کی کتابیں موجود ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی اور ابو داؤد, ابن ماجہ اور صحیح ستہ کی تمام کتابیں آپ اٹھائیں اور دیکھیں آپ کو کئی ایسی حدیثیں مل جائیں گی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کی قربانی کرتے تو کہتے کہ اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. اور جب میرے آقا 2 جانور کی قربانی کرتے تو کہتے کہ اے اللہ یہ جانور میری امت کی طرف سے ہے اور یہ جانور میری طرف سے ہے یہ جانور میری طرف سے ہے اور دوسرا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. دیکھیں قربانی نبی کر رہے ہیں ثواب امتی کو مل رہا ہے. قربانی نبی کر رہے ہیں ثواب امتی کو مل رہا ہے. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بکرا اور مرغا ذبح سنی کر رہا ہے اور ثواب غوث اعظم کو مل رہا ہے. ثواب غوث اعظم کو مل رہا ہے. تو یہ ثواب پہنچانا یہ نیا عقیدہ نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے. جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی سنیوں کا عقیدہ ہے. ہاں بکرے کو ذبح کرنا اور ثواب پہنچانے کو ناجائز کہنا یہ نیا عقیدہ ہے. یہ نیا عقیدہ ہے. بدعتی ہم نہیں ہیں, بدعتی تم ہو. ماشاءاللہ جو عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو آتی نہیں بخاری. ابھی حضرت نے سعد بن عبادہ کی ایک حدیث پڑھی, اس کو آپ نے سماعت کیا کہ سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا. عن سعد بن عبادہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فأي صدقة افضل قال الماء فحفر بئرا فقال هذه لأم سعد. کنواں کھدوایا اور نبی نے جو بھی بتا حضرت نبی پورا آپ نے سنا. تو کنواں بیٹا کھدوا رہا ہے اور ثواب ماں کو مل رہا ہے. ثواب ماں کو مل رہا ہے. اور ایسی ایک حدیث اور ہے مسلم شریف کی روایت میں ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت. اے میرے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں آیا, اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کہ رسول میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا, مجھے کہنے سننے کچھ موقع نہیں مل پایا, مجھے کوئی وصیت نہیں کی. مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں کو مجھ سے کہنے سننے کچھ موقع ملتا تو میری ماں کچھ وصیت کرتی, صدقہ اور خیرات کے لیے کہتی. تو اللہ کے رسول کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں, میری ماں کو ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مل جائے گا. بے شک سبحان اللہ. صدقہ بیٹا کر رہا ہے ثواب ماں کو مل رہا ہے. تو اگر صدقہ غلام غوث کرے, بکرا ذبح سنی کرے تو ثواب غوث اعظم کو مل جائے تو کون سی بڑی بات ہے. بہت باقی تاریخ تو پڑھیں, احادیثوں کو تو سمجھے سے ایک نہیں 2500 حدیثیں موجود. پتا ہوا کہ بکرا ذبح کرنا یا مرغا ذبح کرنا یہ بھی صحابہ کا طریقہ تھا اور اس کو کھانا بھی صحابہ کا عقیدہ تھا. اور اس کا ثواب پہنچانا, اپنے نیک کام کا ثواب پہنچانا دوسروں کو, چاہے ماں کو ہو, چاہے بھائی کو ہو, چاہے بیٹے کو ہو, چاہے دادا کو ثواب پہنچانا ہو, چاہے دادی کو ثواب پہنچانا ہو, یہ صحابہ کا عقیدہ.
یہ صحابہ کا ایمان ہے. اب کوئی کہے مولانا صاحب آپ نے تو ماں کا بیان کیا، دادا کی تو آپ نے حدیث پیش نہیں کی ہے. کوئی کہے ایسے پتہ چلتے نا کہ بھائی ماں کے لیے حدیث پیش کی ہے، ثابت دادا کے لیے کر رہے ہو، یہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں دور مت جاؤ، میں تمہیں زیادہ گھماؤں پھراؤں گا نہیں، قربانی کے موقع پر آ جاؤ. ہم قربانی کرتے تو کس کے نام کرتے؟ بولے کبھی دادا کے نام، کبھی دادی کے نام، کبھی نانا کے نام، کبھی نانی کے نام، کبھی خالہ کے نام، کبھی خالو کے نام. کرتے کہ نہیں کرتے؟ قربانی بیٹا کر رہا ہے، ثواب باپ کو مل رہا ہے. قربانی پوتا کر رہا ہے، ثواب باپ کو مل رہا ہے. قربانی بھتیجا کر رہا ہے، ثواب چچا کو مل رہا ہے. تو اگر بیٹا قربانی کرے اور ثواب چچا کو مل جائے، بیٹا قربانی کرے ثواب باپ کو مل جائے، پوتا قربانی کرے ثواب دادا کو مل جائے، تو سنی قربانی کرے ثواب غوث اعظم کو مل جائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی پھنسائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب کوئی پھنسائے یہ ایسے کہاں ہو سکتا ہے؟ قربانی تو فرض ہے اور یہ تو واجب ہے. یہ تو فرض ہے نہیں، قربانی تو واجب ہے. کیا روی کیا فرض ہے، کیا واجب ہے؟ یہ تو واجب نہیں، تو اس کی مثال کیسے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قربانی فرض ہے تو کرنا ضروری ہے، قربانی واجب ہے تو کرنا ضروری ہے. یہ مالک نصاب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو باپ کی طرف سے بھی کرے، اپنے لیے الگ سے دوسری کرے. بے شک بے جو شک. واجب ہے اسے دوسری کرنا پڑے گا، اور نوافل والی وہ کر سکتا ہے، کسی کے بھی نام کرے وہ. جی بے شک. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ ہے کہ ثواب پہنچ جاتا ہے تو بس یہ عقیدہ بنا لو، یہ ایمان بنا لو کہ اگر ثواب پہنچائیں گے تو غوث اعظم کا مل جائے گا. کرو یا مت کرو، کرو یا مت کرو. لیکن عقیدے میں ایمان میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ جائز ہے. تو غوث اعظم کے نام پر بکرا مرغا ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ نیا عقیدہ نہیں ہے، پرانا عقیدہ ہے. نیا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ذبح کیا جائے، ثواب نہ پہنچے، یہ نیا عقیدہ ہے. اور ثواب پہنچ جاتا ہے، یہ پرانا عقیدہ ہے. پتہ کیا چلا کہ غوث اعظم کے نام پر بکرا اور مرغا ذبح کرنا، اللہ کے نام سے بکرا اور مرغا ذبح کرنا اور غوث اعظم کو اس کا ثواب پہنچانا، یہ پرانا عقیدہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ ثواب کو نہ پہنچانا، اس سے غلط کہنا، یہ نیا عقیدہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. بے شک. بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا پھر دوسری بات آتی ہے کہ ہم ذکر صالحین کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ذکر صالحین کرتے ہیں، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. تو خلبلی مچتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں بتائیے، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم. ہاں اعظم کہتے ہیں. اور رسول پاک کو اعظم نہیں کہتے ہیں. ایسا پیدرا چلاتے ہیں، کہتے ہیں رسول پاک کو اعظم نہیں کہتے ہیں، غوث پاک کو اعظم کہتے ہیں، رسول سے بڑھا دیتے ہیں. لگتا ہے یہ ناپ کرایا ہے کہ نبی کی تعریف اور توصیف کتنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اعظم بولے، اعظم کا معنی بڑا ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ پیدا ہوئے سب سے بڑا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ہوئے سب سے بڑا، ایسا نہیں، ایسا کسی سنی کا عقیدہ نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کسی مسلمان کا بھی ایسا عقیدہ نہیں. غوث اعظم کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر غوث اعظم کو اللہ کے رسول سے بڑھاتے ہیں نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے مدحان میں اپنا نام ذکر کر کے بخشش کا ذریعہ بنائے. بے شک. سبحان اللہ. اور رہی بات ذکر کرنے کی، بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. مطلب کہ بولے سبحان اللہ. سبحان. ایک روایت میں یوں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الملائکہ، کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے حاضر ہوتے ہیں. اب یہاں سے ایک بات سمجھیے گا کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اگر نیک لوگوں کے ذکر کے وقت نیک لوگوں کا ذکر یہ ناجائز ہوتا تو رحمت کا نزول نہ ہوتا، عذاب کا نزول ہوتا.
بے شک رحمت کا نزول ہونا اس بات پر شہادت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر ہو، اللہ فرشتوں کو نازل فرما دے، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ پتا چلا کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مطلب پروردگار خوش ہو جاتا ہے۔ اور غوث اعظم حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم بغدادی، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، یہ صرف نیک ہی نہیں ہے، صرف صالح ہی نہیں ہے، بلکہ صالحوں کے امام ہیں، نیکوں کے امام ہیں۔ جب نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جو نیکوں کا سردار ہے اس کے ذکر کے وقت کس قدر رحمت کا نزول ہوتا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے